आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। लाइव वेब टीवी की नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़े की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हाँ बेल आइकन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? जी तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 4th क्लास की SST की बुक का एक नया लेसन। तो हरी अप, ओपन योर बुक्स। जी तो हम पढ़ने जा रहे हैं बाब नंबर 3, जोग्राफिया, हमारी ज़मीन और इसके लोग। अब इसमें हमें क्या बताया गया है? जोग्राफिया का चैप्टर है ना ये, इसमें हमें बताया गया है जी हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में सूबा पंजाब, सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, कबायली इलाके और गिलगित बल्तिस्तान शामिल हैं। अब आपको बताया जा रहा है कि हमारे मुल्क में क्या क्या, कौन कौन से सूबे और क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। हमारा सूबा पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। पंजाब दरअसल 5 दरियाओं की सरजमीन है। पंजाब के बेसिक मीनिंग क्या है? पंजाब जो है वो 5 दरियाओं, उसमें 5 दरिया हैं तो इसलिए पंजाब कहा जाता है उसे। सूबा पंजाब के शुमाल मगरिब में खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरिक़ में आज़ाद जम्मू कश्मीर और हमसाया मुल्क भारत, जबकि जनूब में सूबा सिंध और मगरिब में सूबा बलूचिस्तान वाक़ है। सूबा पंजाब के इर्द गिर्द क्या क्या वाक़ है? खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद जम्मू कश्मीर, हमसाया मुल्क भारत और सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान। जी अब हम आते हैं तिब्बई खदोखाल की तरफ। पंजाब की सतह ज़मीन को बुलंदी के एतबार से 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। मैदान, सतह मर्तफा, पहाड़ और पहाड़ी इलाके। ठीक है। अब ऊंचाई के एतबार से सबसे कम बुलंद मैदान है, इससे ऊंचे इलाके सतह मर्तफा, जबकि ज़्यादा बुलंद मकामात को पहाड़ या पहाड़ी इलाके कहा जाता है। चुनांचा इस लिहाज से पंजाब के 3 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से। वेरी गुड। पहला हिस्सा कौन सा है? पहाड़ी इलाका, सतह मर्तफा, पोटोहार। कौन सा है दूसरा इलाका? सतह मर्तफा, पोटवार। तीसरा इलाका कौन सा है? मैदानी इलाका। वेरी गुड। अब हम आते हैं सबसे पहले इलाके यानी कि पहाड़ी इलाके की तरफ। पथरीली और बुलंद सतह ज़मीन पहाड़ कहलाती है। जहाँ पत्थर और ऊंचाई पे जा रही हो ज़मीन, वो पहाड़ कहलाती है। पहाड़ बहुत ऊंचे ढलानों वाले इलाके होते हैं। सूबा पंजाब के पहाड़ी इलाकों को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। तिब्बई खदोखाल के मुताबिक पंजाब को 3 हिस्सों में तकसीम किया। अब जो उसकी पहली हालत है पहाड़ी इलाके, उसको भी आप 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, शुमाली पहाड़ी इलाका और मगरबी पहाड़ी इलाका। अब हम पढ़ेंगे शुमाली पहाड़ी इलाके के बारे में। सूबे के शुमाली हिस्से में हिमालय पहाड़ के कुछ सिलसिले हैं, पूरे नहीं हैं लेकिन कुछ सिलसिले शुमाली हिस्से में आते हैं। ये इस्लामाबाद से तकरीबन 55 किलोमीटर के फासले पे हैं और मरी के पहाड़ कहलाते हैं। जो मरी है ना, जहाँ हम घूमने फिरने सैर करने जाते हैं, ये वहाँ के पहाड़ कहलाते हैं। इनकी बुलंदी सतह समंदर से 2 से 3 हज़ार मीटर है। ये कितने ऊंचे हैं समंदर से? 2 से 3 हज़ार मीटर। इनमें से ज़िला रावलपिंडी की तहसील कहोटा के पहाड़ कम बुलंद है। जो रावलपिंडी के पहाड़ है ना, वो ज़रा कम बुलंद है। तहसील मरी के पहाड़ ज़्यादा बुलंद है और वहीं मरी का शहर है। जी ऊंचाई की वजह से वहाँ गर्मियों में भी ठंड होती है। जुलाई और अगस्त के महीनों में करीबन रोज़ाना बारिश होती है। ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं? मरी की। कि मरी जहाँ हम घूमने फिरने जाते हैं, तहसील मरी के जो पहाड़ हैं बहुत ज़्यादा बुलंद है और ऊंचाई की वजह से वहाँ गर्मियों में भी ठंड होती है और तकरीबन जुलाई और अगस्त के महीनों में डेली बारिश होती है। सर्दियों के मौसम में वहाँ खूब बर्फ़ पड़ती है। घरों की छतें, पहाड़ों की चोटियाँ, ज़मीन बर्फ़ से सफ़ेद हो जाती है। आपने देखा है ना, अक्सर टीवी वगैरह में भी दिखाते हैं कि जी वाइट एकदम लैंड स्लाइडिंग हो रही होती है कि जी यहाँ पर तो क्या कहते हैं, स्नो स्लाइडिंग, सॉरी, कि बर्फ़ वो गिर रही है पहाड़ों पे से और रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। ये सब वहाँ पर सर्दियों के मौसम में होता है, जो कि हमें तो लगता है कि खूब इंजॉय करने वाला मौसम है, लेकिन उससे नुकसान भी होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। जी नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे मगरबी पहाड़ी इलाके के बारे में।
صوبہ پنجاب کے مغرب میں کوہ سلیمان کا کچھ حصہ ہے. کیا ہے؟ کچھ حصہ. یہ پہاڑی سلسلہ شمال سے جنوب کی طرف پھیلا ہوا ہے. کہاں سے کہاں تک؟ شمال سے جنوب تک. ہمارے صوبے میں ان پہاڑوں کی بلندی 1000 میٹر تک ہے. کہاں تک ہے بلندی؟ 1000 میٹر تک. یہ سب خشک پہاڑ ہیں، یعنی کہ یہ برفیلے پہاڑ نہیں ہیں. بارش کم ہونے کی وجہ سے یہاں نہ زیادہ درخت ہیں اور نہ ہی زیادہ گھاس. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 سطح مرتفع فورٹ وار کے بارے میں. صوبہ پنجاب کے شمال مغرب میں سطح مرتفع واقع ہے. سطح مرتفع میں 4 اضلاع جہلم، چکوال، راولپنڈی اور اچک شامل ہیں. کتنے اضلاع ہیں؟ 4. جہلم، چکوال، راولپنڈی اور اٹک. یہاں سطح کی اونچائی 300 سے 400 میٹر تک ہے. کہاں تک ہے؟ 300 سے 400 میٹر تک. اچھا جی، فورٹ وار کے علاقے میں سطح زمین کہیں تو نرم مٹی سے بنی ہے اور کہیں سخت پتھریلی چٹانیں ہیں. یعنی کہ یہ کہیں پہ بہت زیادہ نرم مٹی اور کہیں بہت زیادہ چٹانوں والا علاقہ ہے. کہیں چھوٹی پہاڑیاں ہیں اور کہیں پانی کے کٹاؤ سے کھڈے بن گئے ہیں اور زمین ٹوٹ پھوٹ گئی ہے. اس وجہ سے یہاں زمین کی کاشت کے لیے اچھی نہیں ہے. یعنی کہ جو کہتے ہیں نا فرٹائل ایریا ہوتا ہے کہ جی آپ اس میں کاشتکاری کر سکتے ہیں، کوئی سبزیاں کچھ اگا سکتے ہیں، یہ نان فرٹائل ایریا ہے. یعنی کہ یہاں پر کاشتکاری نہیں کی جا سکتی. کوہستان نمک کا پہاڑی سلسلہ جہلم، خوشاب، میاں والی کے اضلاع تک پھیلا ہوا ہے. یعنی کہ کوہستان جو ہے وہاں کا جو نمک کا پہاڑی سلسلہ ہے وہ اتنے ضلعوں میں پھیلا ہوا ہے. دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان اس پہاڑی سلسلے میں واقع ہے. آپ نے اپنے اردو کے لیسن میں بھی پڑھا ہوا ہے نا کھیوڑا کی کان. یہ کان کھیوڑا میں واقع ہے. اس علاقے سے ملنے والی اہم معدنیات میں نمک کے علاوہ کوئلہ اور جپسم شامل ہیں. ایک تو اس علاقے سے جو مین معدنیات ہمیں مل رہی ہے وہ نمک ہے، اس کے علاوہ اہم کیا ہے؟ کوئلہ اور جپسم ہے. اب ہم پڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 میدانی علاقہ. وسیع اور تقریباً ہموار بہت کم ڈھلان والے زمین کے حصے یا قطع زمین کو میدان کہتے ہیں. یعنی کہ بہت بڑا ایک برابر ایک تقریباً ہموار جو علاقہ ہو زمین کا اس کو میدانی وہ کہتے ہیں. صوبہ پنجاب کا حصہ ایک ہموار میدان ہے. اس کی ڈھلان بہت کم ہے. اس میدان کا شمالی حصہ جنوبی حصے سے زیادہ بلند ہے. جو شمالی حصہ ہے وہ کس سے بلند ہے؟ جنوبی حصے سے. جی اب ہم آتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف. پنجاب کا یہ میدان دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے بنا ہے. جی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کا جو یہ میدان ہے، جو میدانی علاقہ وہاں پر مشہور ہے، پنجاب کا یہ میدان دریائے سندھ اور اس کے ارد گرد کے دریاؤں سے لائی ہوئی مٹی سے بنا ہوا ہے. ہزاروں سال سے دریا اپنے ساتھ یہ مٹی بہا کر لاتے ہیں. جب دریا میں سیلاب آتا ہے اس کا پانی دور تک پھیل جاتا ہے. اس پانی میں جو مٹی ملی ہوتی ہے وہ زمین پر بیٹھ جاتی ہے. پانی تو چلا جاتا ہے نا، لیکن جو مٹی ہوتی ہے وہ زمین پر ہی رہ جاتی ہے. اس طرح یہ زرخیز زمین میدان بن گئے ہیں. زرخیز مطلب فرٹائل ایریا جہاں پہ آپ کاشتکاری کر سکتے ہیں. پنجاب کے تمام دریاؤں کے پاڑ چوڑے اور کم گہرے ہیں. ڈھلان کم ہونے کی وجہ سے میدانی علاقے میں آہستہ آہستہ بل کھاتے ہوئے بہتے ہیں. کیونکہ ڈھلان کم بنائی ہوئی ہے تو وہ آہستہ آہستہ جاتے ہیں. گرمیوں میں پہاڑوں پر برف پگھلنے اور برسات کے دنوں میں زیادہ بارش ہونے سے ان میں اتنا پانی آ جاتا ہے کہ اکثر پانی کناروں سے باہر آ جاتا ہے. کیونکہ گہرے کم ہے نا تو وہ پانی جب آتا ہے اس میں برف پگھلنے سے یا بارش ہونے سے تو وہ ان سے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے پانی. اب ہمارے پاس نیچے ایک کالم دیا ہوا ہے دو آبا کا. دو آبا کیا ہے؟ دو دریاؤں کے درمیانی علاقے کو دو آبا کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ دو دریاؤں کے درمیان جو علاقہ آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے دو آبا. صوبہ پنجاب میں کئی دو آبے ہیں. بہت سے مطلب ایسی جگہیں ہیں جو دو آبے کے نام سے جانی جاتی ہیں. ماری دو آب کے علاقے کے ایک طرف دریائے راوی بہتا ہے اور دوسری طرف دریائے ستلج بہتا ہے. دریائے راوی اور دریائے چناب کے درمیان میں رچنا دو آبا ہے. دریائے چناب اور دریائے جہلم کے درمیان میں چچ دو آبا ہے. ٹھیک ہے. دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان میں ساگر دو آبا ہے. یہ آخری دو آبا بہت وسیع اور بہت ریتیلے ہیں. یہ علاقہ تھل کا علاقہ بھی کہلاتا ہے.
تھل کے علاقے میں دور دور تک ریت ہی ریت ہے. جن علاقوں میں نہریں پہنچ گئی ہیں وہاں پر کاشتکاری ہو رہی ہے, لیکن جہاں پر نہیں ہے وہ صرف ریتیلا علاقہ ہے. ٹھیک ہے, اب ہم پڑھیں گے صحرائی میدان یعنی کہ چولستان کے بارے میں, جو کہ اس پیج کا لاسٹ پیراگراف ہے. بہاولپور میں دریائے ستلج سے ذرا فاصلے پر جنوب مشرق کی طرف ایک ریگستان ہے. کہاں پر ہے؟ بہاولپور میں ہے. دریائے ستلج سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے. اسے کیا کہتے ہیں اس ریگستان کو؟ چولستان. یہاں بھی بارش بہت کم ہوتی ہے, سبزہ نہیں ہوتا. بارش نہیں ہوتی تو پھل پودے وغیرہ بھی نہیں یہاں پر اگتے, مطلب سمپل گھاس بھی یہاں نہیں اگتی. دریائے سندھ کے پار کا علاقہ ڈیرہ جات کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ ڈیرہ جات. راجن پور اور ڈیرہ غازی خان اس کے اضلاع ہیں. کیا ہیں؟ اضلاع ہیں. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف, جو کہ ہے آبادی. کسی ملک, علاقے یا جگہ پر آباد لوگوں کی تعداد کو کیا کہا جاتا ہے؟ آبادی. اگر آپ کے گھر میں 7 افراد رہتے ہیں تو آپ کے گھر کی آبادی 7 افراد پر مشتمل ہوگی. ایک گاؤں کی آبادی چند سو اور ایک شہر کی آبادی ہزاروں یا لاکھوں لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے, کیونکہ اس میں گھروں کے, علاقوں کے سب لوگ شامل ہو جاتے ہیں نا. 1981 میں یعنی کہ 1981 میں صوبہ پنجاب کی کل آبادی 4 کروڑ 72 لاکھ تھی, جبکہ 1998 میں یہ بڑھ کر 7 کروڑ 36 لاکھ تک پہنچ گئی. کہاں تک پہنچ گئی؟ 7 کروڑ 36 لاکھ. صوبہ پنجاب کی موجودہ آبادی کتنی ہے؟ یہ تو 1998 کی بتائیے نا. 7 کروڑ موجودہ کتنی ہے؟ 10 کروڑ سے بھی زائد ہے. آبادی بڑھنے کی شرح 2% سالانہ ہے تقریباً. اس آبادی میں مرد, عورتیں, بچے, بوڑھے سب شامل ہیں. مطلب پنجاب میں جو آپ نے اکثر دیکھا نا مردم شماری ہوتی ہے, اس سے آبادی کاؤنٹ ہوتی ہے, اور اس میں تقریباً سبھی مرد, سبھی عورتیں, سبھی بچے بوڑھے شامل ہوتے ہیں. گھر کے بڑے اور جوان لوگ کام کرتے اور کماتے ہیں, اس طرح وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں اور گھر کے بوڑھے لوگوں کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں. جیسے بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مردم شماری کے ذریعے آبادی کاؤنٹ ہوتی ہے. اب نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک کیا آ رہا ہے؟ مردم شماری. کسی علاقے میں آباد لوگوں کی ضروریات کا انتظام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جانا جا سکے یا پتہ چلایا جائے کہ وہاں کتنے لوگ آباد ہیں. اب ایک محلے میں اگر ہمیں کچھ بھی مطلب کوئی بھی کام اگر گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے تو پہلے گورنمنٹ کو یہ تو پتہ ہو کہ اس محلے میں لوگ کتنے رہ رہے ہیں. کسی بھی گاؤں, شہر, صوبے یا ملک کی ترقیاتی منصوبوں کا دارالمدار اس علاقے کی آبادی پر ہوتا ہے. آبادی کے بارے میں جاننے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مردم شماری. مردم شماری کے ذریعے نہ صرف ہر گھر میں رہنے والے افراد کی صحیح تعداد معلوم ہو جاتی ہے, بلکہ ان کی عمر, تعلیم اور پیشے وغیرہ کے بارے میں بھی معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں کہ ان کی عمر کتنی ہے, ان کی تعلیم کتنی ہے اور وہ کیا کام کرتے ہیں. اس طرح مردم شماری کے نتیجے میں حاصل ہونے والی معلومات کو بنیاد بنا کر حکومت مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ منصوبہ بندی کرتی ہے. اب ہم پڑھیں گے صوبہ پنجاب کے زیادہ اور کم آبادی والے علاقوں کے بارے میں. صوبہ پنجاب میں آبادی کی تقسیم ہر جگہ یکساں یعنی کہ برابر نہیں ہے. کہیں پر آبادی بہت زیادہ ہے اور کچھ علاقوں میں آبادی بہت کم ہے. صوبہ پنجاب کے شمالی اور وسطی اضلاع میں صنعتی ترقی اور زرعی پیداوار کے اضافے کی وجہ سے آبادی زیادہ ہے. صوبہ پنجاب میں زیادہ آبادی والے علاقوں میں لاہور, فیصل آباد, بہاولپور, سیالکوٹ, ملتان, گجرانوالے, سرگودا, راولپنڈی کے اضلاع شامل ہیں. صوبہ پنجاب کے جنوبی اضلاع مظفر گڑھ, لیا, بہاول نگر, رحیم یار خان, ڈیرہ غازی خان اور راجن پور میں آبادی کم ہے. تھل اور چولستان کے صحراؤں میں آبادی بہت ہی کم ہے. جی تو نیکسٹ پیج پر آتے ہیں. نیکسٹ پیج پر ہمارے پاس ہے دیہی آبادی کے شہری علاقوں کی طرف نقل مکانی, یعنی کہ جو ہماری آبادی کے شہری علاقے ہیں ان کی طرف نقل مکانی کیسے کی جاتی ہے. سائنسی ترقی اور بہتر سہولیات کی وجہ سے پنجاب کے شہری علاقوں کی آبادی روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہم بھی اپنا گھر شفٹ کرتے ہیں تو آلموسٹ وہاں پر کرتے ہیں کہ جہاں آبادی بھی زیادہ ہو, جہاں ہمیں ساری فیسلٹیز اور ساری سہولیات جو ہیں مطلب وہ ہمیں میسر ہوتی ہیں. بڑے شہروں میں صنعتوں کے قیام کے باعث دیہی علاقوں سے روزگار تلاش میں لوگوں نے شہروں کا رخ کر لیا ہے. اب جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں پنجاب سائڈ کے, وہ یہاں پر صنعتی کا علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر موو کرتے ہیں
یہاں پر موو کرتے ہیں کہ یہاں پر آ کے انہیں روزگار یعنی کہ جابز مل سکیں. شہروں میں علاج، معالجے، تعلیم اور بہتر سفری سہولیات کے پیش نظر کم سہولیات کے حامل دیہی علاقوں سے لوگ نقل مکانی کر شہروں کا رخ کرتے ہیں، جس سے پرانے زمانے کے ٹائم پر ہجرت کا نام دیا جاتا تھا. وہ لوگ گاؤں دیہاتوں سے اٹھ کر شہروں کی طرف آتے ہیں، جس کی وجہ سے ان علاقوں کی آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. زندگی کی بہتر سہولیات اور روزگار کی تلاش میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آ کر آباد ہو جانا نقل مکانی کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ نقل مکانی. جی اب آ جائیں آبادی میں اضافے کے مسائل، یعنی کہ آبادی میں اضافہ ہونے کی وجہ سے جو مسائل درپیش ہیں ان کے بارے میں آتے ہیں. آبادی میں اضافے کی وجہ سے خوراک، صحت، رہائش، روزگار، ماحولیاتی مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے. ظاہر سی بات ہے جہاں پر کام کرنے کے لیے ورکر کی جگہ جو ہے صرف 5 ہے، وہاں آبادی آ کر رہنے لگ جائے 15 لوگوں کی، تو 10 لوگ تو بے روزگار ہو گئے. اسی وجہ سے جو مطلب بتایا جا رہا ہے آپ کو، آبادی میں اضافہ ہو جانے کی وجہ سے جو مسائل ہیں وہ کیا کیا ہیں. یعنی آبادی میں اس اضافے کی وجہ سے خوراک اور رہائشی مکانات کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ کم ہو جاتی ہے. خوراک زیادہ پیدا کرنے کے لیے زیادہ فصلیں اگانی پڑتی ہیں. تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی سے بے روزگاری میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. کیا ہوتا چلا جا رہا ہے؟ لوگوں کے روزگار میں ظاہر سی بات ہے کمانے والے زیادہ ہیں اور کام کم ہے تو بے روزگاری تو بڑھے گی نا بچے. اچھا جی، اس سے لوگوں کا معیار زندگی گرتا چلا جاتا ہے. معاشرے میں غربت بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے کمانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، کام کرنے کے لیے روزگار جب ان کو نہیں ملے گا، آمدن نہیں آئے گی تو غربت تو بڑھتی چلی جائے گی نا. اس غربت سے تنگ آ کر لوگ مختلف جرائم کرتے ہیں. جرائم یعنی کہ جرم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جرائم کی شرح میں اضافہ ہو جاتا ہے. کوئی چوری سٹارٹ کر لیتا ہے، کوئی کچھ کر لیتا ہے، چھینا جھپٹی میں آ جاتے ہیں اور جرم کی جو شرح ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے فیکس جو آمدنی ہے یعنی کہ پر بندہ جو کما رہا ہے وہ کم ہو جاتی ہے. آبادی میں اضافے کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. آبادی میں اضافے کی وجہ سے لوگوں کو مناسب طبی سہولتیں بھی فراہم نہیں کی جا سکتی، جس کی وجہ سے ان کی صحت پر بہت منفی یعنی کہ برا اثر پڑتا ہے. اب ہاسپٹلس میں بیڈ 4 ہوں، وہاں ایڈمٹ ہونے والے 10 ہو جائیں گے تو پھر منفی اثر تو پڑے گا نا. اب ہم آتے ہیں موسم کی طرف. ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبار وغیرہ پر روزانہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ موسم کا حال بتایا جاتا ہے. اس اطلاع میں درجہ حرارت، ہوا میں نمی کا تناسب، ہوا کا دباؤ، نیز ہواؤں اور بادلوں کی کیفیت اور بارش آج ہونی ہے کہ کل ہونی ہے، مطلب بارش کا حال بھی بیان کیا جاتا ہے. ہم اکثر ریڈیو، ٹیلی ویژن اور خبروں پر سنتے ہیں کہ پنجاب کے اکثر شہروں میں موسم گرم رہے گا، یا مری کے علاقوں میں آج بہت بارش ہوگی یا برف باری ہوگی. کسی علاقے کی وقتی فضائی کیفیت معلوم کرنا کیا کہلاتا ہے؟ موسم کہلاتا ہے. یہ مختصر عرصہ چند گھنٹوں سے لے کے چند دنوں تک ہو سکتا ہے. موسم دنوں کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا ہے. کسی خاص وقت میں موسم کا حال کا اندازہ موسمی عناصر کی مدد سے لیا جاتا ہے. یعنی کہ مجھے اگر آج جاننا ہے نا کہ آج بارش کیسی ہے تو میں کس کی مدد سے؟ موسمی عناصر کی مدد سے جو ہے نا یہ اندازہ لے سکتی ہوں. اس لیے ان موسمی عناصر کو جاننا بہت ضروری ہے. کیا ہے؟ بہت ضروری ہے. ویڈیوز پر وقت پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. چلیے تو پھر شروع کریں.